अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मुसफ़ नावल की किस्त नंबर 13 मुसफ़ नावल को लिखा है निम्रा अहमद ने। तुम कुरान खोलो और सूरह माइदा का तर्जुमा देखो। इसकी आवाज़ में तासुब खुल गया। मोहम्मद ने एक झटके से इसके बाद इसके हाथ अपने शानों से हटाए। इसे लगा इससे गलती हो गई है। मैं अभी आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। वो कामदार दुपट्टे का पल्लू उंगलियों से थामे नंगे पांव भागती हुई कमरे की तरफ गई। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। फवाद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मेरे बाप का घर है। इसमें ठहरने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो रखाई से कहती सोफे पे बैठी और फिर से मोबाइल उठा लिया। फवाद और आगा जान एक दूसरे को देखा और निगाहों में इशारों का तबादला किया और आगा जान भी गहरी सांस लेते हुए सोफे पे बैठ गए। तकरीब के शुरू होने में 2-2.5 घंटे बाकी थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। मोहम्मद दौड़ते कदमों से अपने कमरे में आई। दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर शेल्फ की तरफ लपकी। सबसे ऊपर वाले खाने में इसका सफ़ेद जिल्द वाला मुसहफ रखा था। इसने धड़कते दिल के साथ दोनों हाथों से ऊपर रखा, मुसहफ उठाया और आहिस्ता से इन दोनों हाथों में थामे अपने चेहरे के सामने लाई। इसे सब याद आ रहा था, सिर्फ ये भूल गया था क्यों। वो इसे मजबूती से पकड़े बेड पर आ बैठी और कवर खोला। सूरह माइदा की 106 आयत थी। ए ईमान वालों, जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो चंद अल्फाज पढ़कर ही इसका दिल बुरी तरह धड़का। इसने ज़ोर से पलकें झपकी। क्या वो सब कुछ वाकई इधर लिखा था? वसीयत, मौत का वक़्त, वसीयत। मुसर्रत ने मरते वक़्त वसीयत की थी, तुम्हारा रिश्ता वसीम से। बहुत सी आवाज़ें जहन में गड़मड़ होने लगी। वो सर झटक कर फिर से पढ़ने लगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो इसके लिए नसाब ये है कि तुम्हारी जमात में 2 साहिबे आदल आदमी गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर इनकी बताई हुई वसीयत में कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो कसम खाकर कहें कि हम किसी फ़ायदे के इवज़ शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं और ना खुदा वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनहगारों में शुमार हो जाएंगे। वो साकत से इन अल्फाज को देख रही थी। इसकी आंखें पथरा गई थी। कुरान को थामे दोनों हाथ बेजान से हो गए थे। क्या वो सब वाकई यहाँ लिखा था? मगर कैसे? वसीयत, 2 अफराद का कसम खाकर गवाही, रिश्तेदार, ये सब तो इसके साथ हो रहा था। वो पलक तक न झपक पा रही थी। इसका दिल जैसे रौब से भर गया था, रौब से और खौफ से। यकायक इसे लगा इसके हाथ कँपकपा रहे हैं, इसे ठंडे पसीने आ रहे हैं। वो बहुत भारी किताब थी, बहुत भारी, बहुत वज़नी, वो जिसका बोझ पहाड़ भी ना उठा सकते हों। वो कैसे उठा सकती थी? इसे लगा इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। वो मज़ीद ये बोझ नहीं उठा पाएगी। वो आम किताब ना थी, अल्लाह की किताब थी। इसे अल्लाह ने इसके लिए ख़ास इसके लिए उतारा था। हर लफ्ज़ एक पैगाम था, हर सतर एक इशारा थी। इसने इतनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, इसने ये पैगाम कभी देखा ही नहीं। मोहम्मद, तुमने इतनी उम्र बेकार गुजार दी। ये किताब गुलाफ में लपेटकर बहुत ऊंची सजाने के लिए तो ना थी, ये तो पढ़ने के लिए थी। हर दफ़ा की तरह आज भी फिर इस किताब ने इसे बहुत हैरान किया था। सोचना समझना तो दूर की बात, वो तो मुतहय्यर सी इन अल्फाज को तकी जा रही थी। ये सब क्या था? कैसे इस किताब को वो सब पता होता था? क्योंकि ये अल्लाह की किताब है नादान लड़की, ये अल्लाह की बात है, इसका पैगाम है ख़ास तुम्हारे लिए। तुम लोग ना सुनना चाहो तो ये अलग बात है। किसी ने इसके दिल से कहा था। वो कौन था वो ना जानती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सब ने चौंक कर इसे देखा। वो आहिस्ता से चली आ रही थी। कामदार दुपट्टे का किनारा ठोडी के करीब से इसने 2 उंगलियों में रखा था। इसके चेहरे की रंगत कदरे सफ़ेद पड़ी हुई थी। ये शायद या कुछ और था जो इन्हें चौंका गया था। वो धीरे धीरे चलती हुई इनके सामने आ खड़ी हुई। आगा जान, इसने इनकी आंखों में झांका। वो इसके अजनबी लहजे पे चौंक से गए। हाँ बोलो। मेरी माँ की वसीयत के वक़्त मौजूद लोगों में से कौन से 2 लोग असर की नमाज के बाद अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देंगे कि उन्होंने ये वसीयत की थी या नहीं? पल भर में लाउंज में सुकून सा छा गया। फरिश्ते ने मुस्कुराहट दबा के सर नीचे कर लिया। आगा जान हैरान से खड़े हुए। क्या मतलब? आपको पता है सूरह माइदा में लिखा है नमाज के बाद आप में से 2 लोगों को अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देनी पड़ेगी।
کیا بکواس ہے، وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چاچا، تم سے تو میں بعد میں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے آپ کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، مجھے تم یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھے فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسی بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نکاح خواہ کو ابھی بلواؤ، میں ابھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی اور مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتا دیکھ کر لمحے بھر کو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پر اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑ دو۔ یکدم حسن نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بھکلا کر پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی، جیسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے اسے کچھ سخت کہتا فضا نے بازو سے پکڑ کر حسن کو ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کے کنارے پھٹ گئے۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنے کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھنچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا تھا۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کریں، فرشتے ان کے اور محمل کے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھری بنی بیٹھی محمل کے سامنے وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس سے پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو اور تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے لے گئیں تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک سانبے کو تھامے گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ ایک دم الجھن میں ڈھلا تھا۔
کیا مطلب؟ مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک بار پہلے بھی ایک رات باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کر لیا جائے گا نا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ محمل تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے وفات کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف سے زرد سے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول ہی پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چاچا یقیناً نکاح خواہاں کو لاتے ہی ہوں گے، وسیم کی طرح کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے، اسے طلاق دلا کر گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا۔ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششد رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اس لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہ نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کروا رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اور تمہاری شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تک ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی محمل سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہم کیا پورا خاندان شریک ہوگا؟ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے کے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر کاغذ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ، اور 7 پین بھی۔ اس نے ماہرین اور ندا کے سامنے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا، اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے اس گھر، فیکٹری اور آغا جان آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے۔ یہ دونوں دستبرداریاں کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تو تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے۔
اس پہ ہمارا حق ہے، ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور اس پر اس کی شادی کے لیے، ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی، ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا، میرے شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنا ہی محنتی تھے آپ کے شوہر، آپ تو بیٹے، تو میرے ابا کے ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم، وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیوں اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی آپ کو چھوڑنی ہی پڑے گی، کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی، اول تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان سے کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کسی کا خاندان چھوڑے گا، کسی کا میکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا، ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر سائن کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں، ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا، یہ گھر محمل کا مائکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا، لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیا، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نا، فرشتے نے سر جھٹکا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بدک فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتہ اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ذہانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد نے ذرا سا مسکرائے، اپنی انگلی کاغذ پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر فرشتے مجھے ہے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں سب۔ وہ دھرا دھر سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سے اسے دیکھ ہی گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پر گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پر ایک نگاہ ڈالی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیا، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ اٹھایا اور فواد کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے، میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ آن نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ گرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئے۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی، وہ شوق کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ بے اختیار وہ کھانسی، اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس کے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا چاچی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتی ہو؟ انہوں نے بیٹے کو جھڑکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔
بولو فرشتے بیبی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چپوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلیاں ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر گولی چلا دی تو محمل مر جائے گی۔ پھر وہ ہمایوں کو بھلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 2 پھر فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، فرشتے کس خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اس کے گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ سے بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنی دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد، فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ منظور ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری نہیں تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنے تو نہ کرو، مگر محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چاچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکرے گی، یہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھرے گی۔ مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھرے گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استازیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھیجے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہاں کو بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چاچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے ہی جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑوا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ سب کسی خواب، کسی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی، وہ جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیادے، اس دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی۔ اور فواد نے اسے دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کے اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کے سینڈل کے اسٹریپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا، مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی
خاص چیز پانے کی آرزو، شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھامے فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب بھینچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی۔ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ اسی جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پر رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بیٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کیا گیا تھا، اب شاید اس کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ دروازہ کھلا، بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی اور خاموشی سے کچھ کہے بنا اس سے دیکھی گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مارے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہ تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دلہا۔ اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ ہاں جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچی کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کے گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکالنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جسے کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور روسی جوڑا، روسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ جس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کبھی یوں ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی، حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو وہ کیسے چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں کیوں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، وہ کبھی بھی اس کا احسان نہ اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکرا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں، اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں میں نے
میں آپ نے اس کو کہ اختیار رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ نیند سے ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے اس شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے اعتراض برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر، پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ چائے کے مگ تھامے گھٹنوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے اپنے بازو لمبا کر کے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگے جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مہتم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا، اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل لیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفعتاً گاڑی کا ہارن بجا، وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور سیاہ گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔